तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप गुनाहों से तौबा कीजिए, हजरत मसीह के पास आइए, और हजरत मसीह जैसे खुद कहते हैं कि यूहन्ना 8:46 में कि तुम में कौन है जो मुझे गुनहगार साबित कर सकता है। अब डैनियल साहब, ऐसा कोई अंबिया कराम नहीं गुजरे हैं। अगर आप कुरान शरीफ और तौरात ज़बूर इंजील का मुताला करेंगे तो हर नबी गुनहगार हैं, हर नबियों से खता हुई है, लेकिन ये चैलेंज खुदाबंद मसीह करते हैं कि तुम में कौन है जो मुझे गुनहगार साबित कर सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप गुनाहों से तौबा करेंगे तो आपको ये फजल मिलेगा और आप गुनाह पे गलबा हासिल कर सकते हो, और तब आपको असली वो खुशी मिलेगी खुदाबंद के सोहबत में रहने के लिए। जी, बहुत खूबसूरत बात। आपको वो खुशी मिलेगी कि आप खुदा की सोहबत में रह सकते हैं। प्रोफेसर साहब ने मुतालिया की दावत दी है, किसी पर तनकीद नहीं की, ये मैं वाजे कर देना चाहता हूं। उन्होंने फरमाया है मुतालिया कीजिए, कुरान, ज़बूर, तौरात, अंजील, गीता, ग्रंथ साहब, दुनिया की किताबें पढ़िए। उन्होंने कहा कि आप वहां पर ढूंढिए अंबिया के बारे में क्या तालीमात हैं, और फिर उसकी रोशनी में आप खुद ढूंढिए, जो लिखा है वो तो लिखा है। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया। जिंदगी की तब्दीली, डैनियल साहब, हम चाहेंगे कि एक आर्टिकल लिख दें और अपने साइट पे डाल दें, ताकि अगर किसी हजरात को ये मुताला करना है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से सुना है कि नबी तो मासूम होते हैं, और जब हमने मुताला किया कुरान में तो कहीं इसका जिक्र नहीं है, हदीसों में कहीं इसका जिक्र नहीं है। इमाम अबू हनीफा पहले ऐसे एक स्कॉलर गुजरे जिन्होंने ये बात किताब मतलब फिका अल अकबर में उन्होंने कहा था कि हम मानते हैं कि तमाम नबी मासूम हैं, उनसे गलती हुई लेकिन वो पाक हैं। लेकिन ये बात कहीं कुरान में नहीं है, ये बात कहीं हदीस में नहीं है, ये बात कहीं तौरात, ज़बूर और इंजील में नहीं है। ये इस्लाम से बल्कि 125 साल से 185 साल के बीच में पहले साहब जो इमाम अबू हनीफा गुजरे, उन्होंने ये बात कहा। लेकिन ये कई बार हमें गुमराही की तरफ लेके जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आप गुनाहों से कायल नहीं हैं तो आप तौबा क्यों करेंगे? और जब तक आप तौबा नहीं करेंगे, गुनाह आपके धुले नहीं जाएंगे, आप उस खुदा के सोहबत में आएंगे कैसे? और जब तक उसके सोहबत में नहीं आएंगे, आपको उसकी पाकीज़गी और उसकी खुशी का एहसास कैसे होगा? आपको गुनाहों से मगफरत कैसे मिलेगी? तो इसलिए हमारे आपके लिए जरूरी है कि हम खुद की तहकीक करें, है ना, हम खुद पढ़ें, और हम एक आर्टिकल लिख के अपने वेबसाइट पे डाल देंगे। और अगर किसी हजरात को इसके बारे में तफसील से मुताला करना है तो हम उनको बड़े हलीमी के साथ दावत देंगे कि आप आइए, तहकीक करें। क्योंकि देखिए साहब, हजरत आदम से एक गुनाह सर्जद हुआ था, सिर्फ एक, और अगर वो एक गुनाह करके बागे अदन में खुदा के सोहबत में नहीं रह पाए, तो दानियल साहब आप ईमानदारी से बताइए, जिस दिन से आप पैदा हुए हैं आज तक आपने कितना गुनाह किया है? ये टन्स ऑफ टन्स गुनाह करके आप कैसे उस खुदा के सोहबत में रहने की ख्वाब देख सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बड़ा ये एक धोखा है, जो हमें इस धोखे में नहीं रहना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं गुनाहों से, देखिए, आपको कैंसर हो जाए और कोई डॉक्टर कहे कि अरे आपको तो इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक्स दे दे, और आप बहुत खुश होंगे, ठीक है, कि हमें कैंसर नहीं है। लेकिन क्या आपको उस कैंसर की बीमारी को नजरअंदाज कर देने से आपको शिफा मिल जाएगा? नहीं। कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है, आपको कीमियोथेरेपी करना पड़ेगा, केयरफुली उसको डायग्नोसिस करना पड़ेगा, उसके लिए दवाई लेना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जिंदगी को खत्म कर देगा। और ये गुनाह ऐसा चीज है, हजरत आदम की जिंदगी में पहली बार ये गुनाह आया, उनको खुदा के तरफ से निकाल दिया, और आज अगर हम और आप करते हैं तो ये हमेशा की जिंदगी से हमें महरूम कर देगा। इसलिए इसकी तहकीक करने की जरूरत है, और तभी हम उस खुदा के सोहबत में वापस आ सकते हैं। जैसे वो कैदी ने हजरत मसीह से कहा था, मसीह जब आप अपने दिन में आइएगा तो मुझे याद रखना, एक मिनट। और मसीह क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ जन्नते फिरदौस में होगा। बहुत शुक्रिया। बताइए जनाब, बहुत मैं शुक्रिया। दावत कहना चाहता हूं कि आप अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, माफी मांगिए, उस खुदा के पास आइए, और तब आप महसूस करेंगे वो पाकीज़गी और मोहब्बत की जिंदगी खुदा आपको देगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब जो बात कर रहे हैं
تھوڑی سی اس کو آگے بڑھاؤں گا. خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے، اور غلامی سے باہر نکالنے کے لیے چھڑانے والے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ کسی چیز کے غلام ہیں اور اس غلامی سے چھٹکارا کیسے ہے، تو سب تدبیریں ہی رہیں گی، سب خواب ہی رہیں گے، حقیقت نہیں بن سکتے. اور جب تک تعمیر نہ مل جائے خوابوں میں زندگی، حقیقی زندگی نہیں ہوتی. اور اندھے راستوں پر اندھے ایمان کے ساتھ چلنا منزل تک کبھی نہیں پہنچاتا. ہاں بھٹکتے ہم ضرور رہیں گے. خدا تعالی ہم سے کلام کر رہا ہے، ہمیں وہ دشائیں، وہ سمتیں، وہ منزلوں کی راہیں دکھا رہا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی بخشش ہے. پروفیسر صاحب نے جو فرمایا، آپ قرآن پڑھ لیجئے. آدم کو نبی مانا جاتا ہے اسلامی تعلیم میں. آدم نے گناہ کیا، پڑھ لیجئے آپ. خدا کی نافرمانی گناہ ہے. یونا نبی کے بارے میں، انہوں نے نافرمانی کی، نافرمانی گناہ ہے. اب گناہ کی شکلیں آپ جو مرضی بنا لیجئے، یہ ایک آپ کا تصور، آپ کی تفسیر، آپ کا فلسفہ، آپ کے خیالات، آپ کی باتیں ہو سکتی ہیں. ابو حنیفہ 185 سال، پروفیسر صاحب نے بتا دیا. جب یہ بات آئی کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، نہ اس سے پہلے تھی تو اس سے پہلے کیوں نہیں تھی، یہ کیوں شامل کی گئی، یہ علماء کو اور تمام ہم سب کو جو طالب علم ہیں ادیان کے مل کر ڈھونڈنا پڑے گا. انسان کی بات مانیں گے، خدا کی بات مانیں گے؟ یہ ایک سوال ہے، رہے گا. پروفیسر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، کال لے لیتے ہیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. لائیو شو فضل ربی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کون صاحب یا صاحبہ اور کہاں سے بات کیجئے؟ پروفیسر اصغر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی بات کیجئے، آپ آن ایئر ہیں. لگتا ہے کچھ ٹیکنیکل خرابی. اچھا ہیں کالر، جی بات کیجئے پلیز. جی ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے آپ کو اور پروفیسر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں فضل ربی پروگرام کے حوالے سے، جس کے وسیلہ سے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں استفادہ حاصل کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اور میں خداوند یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بڑے احسن طریقے کے ساتھ اپنی گواہی کو شیئر کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کو مسیح خاندان میں ویلکم کہتا ہوں کہ آپ کو ہم تہ دل سے خداوند یسوع مسیح میں اپنے مسیح خاندان میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور خداوند ہمیشہ آپ پر اپنا سلامتی والا ہاتھ بڑھائے رکھے. لاسٹ پروگرام میں جب میں دیکھ رہا تھا تو میں نے ایک چھوٹی سی کویشچن آپ کے سامنے رکھا تھا. میں چاہوں گا کہ اس سوال کو دہرایا جائے تاکہ بہت سارے لوگ اس سوال کے آنسر کے وسیلے سے استفادہ حاصل کر سکیں. جی پہلے نمبر پر آپ نے کہا، بتا رہے تھے کہ آپ نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اور لیکن بہت سارے آپ نے ریاضت کی، لیکن پھر بھی آپ کو وہ تسلی اطمینان نہ ملا. اور میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ سورہ فاتحہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط پر دکھا. جب ہم اس خدا اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں سیدھی راستے کا پتہ نہیں چلتا اور پھر بھی ہمیں شک ملتا ہے. حالانکہ وہاں پر لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہے. اگر متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر آگے کہا گیا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ پرہیزگار اور متقی لوگوں کے لیے ہے. اگر متقی لوگوں کے لیے ہے تو پھر بھی ہمیں تسلی اور اطمینان کیوں نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے حوالہ سے، تو میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عربک لینگویج میں بھی جب ہم مقدس یوحنا کے انجیل اس کا 14 باب اس کی 6 آیت پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا فقال له یا یوسف انا هو الطریق والحق والحیات لا احد یاتی الی الابی الی بی، یعنی کہ
میں راہ حق اور زندگی اور میرے بغیر باپ کے پاس کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ اور جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو فقط ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ کوئی بھی راہ حق زندگی اور نہیں ہے۔ راہ حق زندگی صرف اور صرف صراط مستقیم راہ جو ہے اسے یسوع مسیح وہی جانتے ہیں۔ اب میرے صرف یہ بات ہے کہ ساری عمر آدمی نمازیں پڑھتا ہے، ساری عمر ریاضت کرتا ہے، اور پھر بھی ہمیں اطمینان تسلی نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس سچائی کو جس میں قرآن نے کہا وہ جاء الحق و زاہق الباطل، حق کا اگر جھوٹ بھاگ گیا، اور پھر ہمیں حق کو ماننے میں کیوں انکاری ہیں، کیوں ہم پیچھے ہٹتے ہیں۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا پروفیسر صاحب سے پلیز اس بات کو آپ تھوڑا سا واضح کریں تاکہ بہت سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ بہت شکریہ جاشوا صاحب، آپ نے ہمیں کال کیا ہے۔ اب گواہی کی باتیں ابھی اور ہیں تو ہمارے پاس کچھ وقت ہے، میں چاہوں گا کہ آپ جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے، جی، مذہبی فرائض کی ادائیگی میں سکون، تسلی، اطمینان نہیں ملتا، کیا کریں؟ جی، پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں ڈینیل صاحب کہ جس اطمینان، جس امن، سکون کی بات ہم اور آپ کہہ رہے ہیں، خدا کے نظریے سے وہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے، جب کتاب مقدس میں آپ پڑھتے ہیں یعنی توریت، زبور، انجیل شریف میں، اس میں جب سکون کی بات آپ کہتے ہیں سو اس سے مراد کیا ہے؟ تو بائبل مقدس میں سکون کا مطلب ہے، انگریزی میں کہتے ہیں پہلے خدا کے ساتھ صحیح رشتہ قائم کرنا۔ اور فار ایگزامپل مان لیجیے میں ایک اے سی ٹرین میں سفر کروں اور میں ٹکٹ نہ لوں، جب تک ٹی ٹی نہیں آئے میں بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوں، لیکن جیسے ہی ٹی ٹی نظر آئے تو ہمارے دل میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا۔ اور سوال ہے کہ کیوں؟ تو اس لیے کیونکہ ریلوے کے ساتھ ہمارا صحیح رشتہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے ریلوے کا ٹکٹ ریزرو کیا ہے اور ریلوے منسٹر بھی آ جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں، مجھے ڈر لگے گا کیا؟ نہیں۔ کیوں ڈر نہیں لگے گا؟ کیونکہ ہم نے ٹکٹ خریدا ہے اور ریلوے کے ساتھ ہمارا صحیح رشتہ ہے۔ ایسے ہی اب آ جائیے ہم پیدائش کی کتاب 3:1 سے لے کے 9 میں چلتے ہیں۔ جب خدا نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو 3:8 میں لکھا ہے کہ روز ٹھنڈے کے وقت میں خدا ان کے ساتھ چلتا تھا، اور جب تک انہوں نے نافرمانی نہیں کیا ان کو ڈر لگتا تھا کیا؟ نہیں۔ لیکن جیسے انہوں نے وہ پھل کھایا جس کے لیے ممانعت تھی، اور اس دن جب خدا آیا تو 3:8 میں پیدائش میں لکھا ہے کہ وہ ڈر سے خدا سے دور چلے گئے، اور تب خدا نے پوچھا کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ میں تیرے چلنے کی آواز سن کے ڈر سے دور بھاگ گیا۔ اور تب خدا نے کہا کہ کیوں؟ کیا تو نے اس پھل کو کھا لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا وہاں ڈراونا کوئی شکل میں آ کے ان کے سامنے تھا کہ وہ بھاگ گئے؟ نہیں۔ تو کیا چیز ان کو دل میں ڈر کو پیدا کیا؟ وہ تھا ان کا خطا، ان کا گناہ۔ اور تب جب تک انہوں نے گناہ نہیں کیا وہ خدا کے ساتھ بہت خوش تھے، ان کو خدا کے صحبت میں ڈر نہیں لگتا تھا، ان کے دل میں اطمینان تھا۔ لیکن جیسے انہوں نے نافرمانی کیا تو پہلی بار وہ خوف ان کے دل میں آیا، اور وہی خوف آج ہمارے آپ کے اندر ہے۔ جب آپ کسی کی چوری کرتے ہیں، جب آپ بدکاری کرتے ہیں، جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں اور پولیس والا دکھائی دے دے تو شاید وہ آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے نہیں آ رہا، لیکن آپ سمجھیں گے کہ مجھے ہی پکڑنے کے لیے آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ جو گناہ آپ نے کیا ہے وہ گناہ آپ کے اندر خوف کو پیدا کرتا ہے، آپ کے اطمینان کو لے جاتا ہے۔ اور تب خدا نے وہاں پر ایک بات کہا تھا پیدائش 3:14 اور 15 میں کہ دیکھو ایک کنواری سے ایک عورت سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو شیطان کے سر کو کچل ڈالے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان گناہ کا کرانے کا جڑ ہے۔ یہی بات یسعیاہ رسول کا کتاب 7:14 میں لکھا ہے کہ ایک کنواری حملہ وار ہوگی، ایک بیٹی کو پیدا کرے گی، اس کا نام ایمانویل ہوگا۔ ایمانویل کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ خطا ہم کو خدا سے دور لے کے گیا۔ اور متی کی انجیل 1:21 سے لے کے 23 میں وہی بات پھر سے ذکر ہے کہ جیسے یسعیاہ رسول نے فرمایا تھا تمہیں ایک بیٹا ہوگا، اسی کے مطابق اے یوسف ڈرو مت، تمہاری وائف حامل ہے، اور اس کے اندر جو حمل ہے وہ پاک روح کے طرف سے ہے۔ اب یہ بات قرآن شریف میں ہے سورہ المریم آیت نمبر 16 سے لے کے 21 میں اور کئی سارے مقاموں پر۔ تو میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں صاحب کہ جو امن کی بات ہم آپ کتاب مقدس میں کرتے ہیں وہ ہے سب سے پہلے آپ کا جو گناہ ہے،
आप उस गुनाहों से माफी मांगिए और खुदा के साथ सही रिश्ता कायम कीजिए। और जब तक सही रिश्ता कायम नहीं है तब तक आप चाहे आप सूरह अल फातिहा या कोई भी जो आप आयत पढ़ते हैं उससे आपको अमन नहीं मिलेगा। हजरत मसीह उसी के लिए अपना गुनाह सलीब पर उन्होंने अपना जान सलीब पर हमारे लिए कुर्बान किया और उनके गुनाह उनके खून से हमारे गुनाहों की माफी है। और तब जब हम मसीह में आते हैं तो वो हमें फजल मिलता है, वो हमें इत्मीनान मिलता है। अब आते हैं हम आपके दूसरे सवाल पे कि जो आपने किताब सूरह अल बकरा आयत नंबर 2 जो आपने कोट किया, जालिकल किताब, वो किताब से मुराद कुरान नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे ट्रू गाइडेंस तो उसका ऑथर इसको कोट करता है तबारी, और तबारी के किताब तबारी को कोट करता है और तबारी साहब कहते हैं कि जालिकल का मतलब है वो किताब, यानी तो तौरेत है, जो इंजील है, उस पर शक ना करो। और इसी बात के लिए सूरह यूनुस 10:94 में लिखा है कि ए नबी, अगर आपको शक है या किसी और इंसान को तो वो जाए और अहले किताब से दरियाफ्त करे। तो जालिकल किताब का मतलब ये किताब नहीं है जैसे यूसुफ अली और दूसरे लोग तर्जुमा करते हैं, बल्कि वो किताब और जिससे तौरेत का मुराद है। अब इसके बारे में तफसीर इब्ने कसीर साहब भी इसको कोट करते हैं और वो कहते हैं कि जालिकल किताब का सिंपल मीनिंग जो आज लोग तर्जुमा करते हैं, ये किताब कुरान से मुराद नहीं है, इसका मतलब वो किताब है। और तफसीर इब्ने कसीर का पहला पार्ट जब अगर आप पढ़ेंगे पेज नंबर 14 में, तो वो कहते हैं कि जालिकल का मतलब है वो किताब, यानी खुदा ने जो हजरत मूसा को तौरेत दिया था, हजरत मसीह पे इंजील को नाजिल किया और नबियों पे सहीफे को नाजिल किया, उन किताबों पे आप शक ना करें। और उन्हीं किताबों पे जब आप शक नहीं करेंगे, ईमान लाएंगे, तो देखिए आपको अमन मिलेगा। और देखिए कुरान जो पढ़ेंगे 57:27 में तो क्या लिखा है, हमने ईसा को इंजील दी और ईसा के पैरवीकारों के दिल में हमने अपने रहमत और अपनी मोहब्बत को डाल दिया। और हजरत मसीह क्या कहते हैं यूहन्ना के इंजील 14:26 और 27 में, डरो मत, देखो मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, जैसे दुनिया देती है वैसा नहीं। तो हजरत मसीह का इत्मीनान कोई पॉलिटिकल पीस नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बात को खोल दिया। मसीह फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूं। अब बहुत शुक्रिया, मुझे पता है आप इसको और भी खोल सकते हैं, लेकिन किसी और प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। तो यहां पर मैं एक बात सादा सी बताना चाहता हूं कि जब आप के शहर में पानी, सरकारी पानी जिसको कहते हैं, या बिजली, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और जब आपके घर के अंदर जो वायरिंग हुई है उसका कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी से मिल जाता है, या पानी का जो पाइप है वो जो पानी का सिस्टम है उसके साथ मिल जाता है, जो ही आप नल खोलते हैं कनेक्शन है, पानी आ जाता है। जहीं आप स्विच ऑन करते हैं तो लाइट, बिजली आ जाती है। सादा सी बात है। अगर आप इत्मीनान ढूंढ रहे हैं, आपका कनेक्शन कहीं पर है जहां से ये नहीं मिल रहा, तो कनेक्शन दुरुस्त कर लीजिए, आप जान जाएंगे, बात खुल जाएगी। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, जल्दी से इनसे बात करेंगे, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। लाइव शो फजल रबी में आपको खुशामदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा कहां से बात कीजिए, हमारे पास वक्त महदूद है, मुख्तसरन बात कीजिएगा ताकि हम और भी कॉलर्स को ले सकें। बहुत शुक्रिया, आप ऑन एयर हैं, बात कीजिए। हेलो, कुछ टेक्निकल खराबी है तो हम दूसरे कॉलर से बात करते हैं। जी, लाइव शो फजल रबी में खुशामदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा कहां से बात कीजिए, आपका वक्त है। हेलो जी, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी, टेक्निकल खराबी की वजह से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है। प्रोफेसर साहब, आपसे फिर बात करते हैं और मैं अब आपसे दरखास्त करूंगा कि जब मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो जो जालिकल किताब, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों का जो गलत नजरियात है, वो कहते हैं ये किताब कुरान है, इस पे शक ना करें, ये वो किताब से मुराद है। और तबारी जो अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ है, पेज नंबर 227 और 228 में इसका तफसील से बयान करते हैं, जिसको अंग्रेजी में तर्जुमा किया करने वाले हैं हजरत अय्यूब साहब।
اور دوسرا جو ہم نے کہا تھا کہ تفسیر ابن کثیر کا پارٹ 1 کا پیج نمبر 14 نہیں، پیج نمبر 141 ہے اور پیج نمبر 57 ہے. ابن کثیر صاحب کہتے ہیں کہ جالکل کا مطلب وہ کتاب ہے یعنی زبور اور انجیل ہے، تو یہ کتاب قرآن نہیں ہے جیسے کچھ حضرات ایسا مانتے ہیں. جی آپ آگے بتائیے. بہت شکریہ، آپ نے اس بات کو کھول دیا. اور اگر میں یہاں پر دعوت دے رہا ہوں تمام ناظرین کو، دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باتیں تعلیمی باتیں ہو رہی ہیں یہ اس طرح سے پیش نہیں کی جا رہی جس طرح سے ہیں، تو آپ کو دعوت ہے، آپ آئیے، بات کیجئے. تعلیمی باتیں ہیں، محبت اور اخلاقیات کے تقاضوں اور حدود میں رہتے ہوئے ہم سیکھیں گے خدا کے کلام کو. ہمارے ساتھ کالر پھر سے ہیں، ایک کال لیتے ہیں پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. لائیو شو فضل ربی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ آن ایئر ہیں، بات کیجئے، وقت محدود ہے، مختصر بات کیجئے گا پلیز. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور پروفیسر صاحب کا شکر گزار ہوں اس خوبصورت پروگرام کے لیے. میں یوحنا بات کر رہا ہوں. اور جی ویلکم صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات شیئر کی تھی کہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن ثابت کرتا ہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں، نبی جو ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں. تو پلیز مجھے اس بات پر، کیونکہ میں تھوڑا سا قرآن پڑھتا ہوں، تو مجھے قرآن میں لکھا ہے سورۃ فتح اور اس کی پہلی 2 آیت میں لکھا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. کہ اے پیغمبر اسلام، ہم نے تمہارے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اگر قرآن میں نبی معصوم ہوتے ہیں تو پھر یہ قرآن جو ہے، یہ سورۃ فتح میں کس پیغمبر کے گناہوں کے معافی کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ. کوئی اور بات کرنا چاہیں گے؟ میں تھینک یو ویری مچ. اس بات پر مجھے تھوڑا سا بتا دیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. جی نہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ سورہ فتح ہے جو 48 کا باب کا آیت 1 آیت 2 میں آپ نے کوٹ کیا. آپ نے بالکل صحیح کہا یوحنا صاحب. اور اسی کے اوپر جو عالموں کا ایسا ماننا ہے اگر حضور نے کوئی گناہ کیا نہیں تو خدا کیا معاف کرے گا. اور اسی لیے صحیح البخاری والیوم 8 حدیث نمبر 319 میں لکھا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اے خدا، میں 70 بار روز اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ کچھ عالموں کا، کچھ لوگوں کا یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے یا ان کا بیان ہے. اور اس لیے کہ پورے قرآن اور حدیث اور تورات، زبور، انجیل میں واحد اکیلا حضرت مسیح ہیں جو پاک ہیں اور نجات دہندہ ہیں. اور اگر حضرت مسیح صرف پاک ہیں اور نجات دہندہ ہیں اور تمام انبیاء کرام اور تمام انسان اگر گنہگار ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو حضرت مسیح کو قبول کرنا پڑے گا. اور یہ بات عالموں کو معلوم ہے کہ اگر تمام مسلمان حضرت مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیں، جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ اس ڈر کے وجہ سے لوگ جو ہے ایسے ایسے غلط بیان کرتے ہیں کہ لوگ گنہگار نہیں ہیں. لوگ بالکل گنہگار ہیں. تو یوحنا صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا ہے نا کہ انسان گنہگار ہے اور نبی بھی تھے، اور یہ خوف اور ڈر کے مارے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں صاحب، آپ ڈریے خدا سے، ہے نا، ڈریے خدا کے پیغام سے، کیونکہ آخرت کے دن وہ آپ سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں ضمیر دیا تھا، میں نے تمہیں سوچنے کی صلاحیت دی تھی، اور تم نے کیوں انسان کے بہکاوے میں آ کے ایسا فیصلہ کیا؟ اس لیے آپ تحقیق کیجئے اور آپ صحیح نتیجے پر آئیے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آپ خود تحقیق کیجئے، مفسرین نے کیا لکھا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے. انسانوں کو مت دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. اگر یہ آیت یہ کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا سے پوچھئے، انسانوں کو چھوڑ دیجئے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی لائیو شو فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون صاحب یا صاحبہ، کہاں سے بات کیجئے؟ وقت ہمارے پاس محدود ہے. آپ کا سوال ہے، کمنٹس ہیں، جو بھی ہے کیجئے. آپ آن ایئر ہیں. ڈاکٹر صاحب میں جاوید یونس بات کر رہا ہوں سویڈن سے. جی میرا سوال کوئی نہیں، بس میں اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو اور پروفیسر صاحب کو ان خوبصورت باتوں کے لیے جو کہ آپ ہم تک پہنچا رہے ہیں. اور میری دلی دعا ہے کہ خداوند آپ کو اسی طرح کثرت سے استعمال کرتا رہے. اور پروفیسر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی
کہ کلام مقدس میں جس طرح مسیح یسوع نے کہا کہ کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے، مسیح یسوع کے علاوہ ہر ایک آدم سے لے کر آج تک جو ہے وہ ناپاک ہے، کیونکہ وہ گناہ میں مبتلا رہے. تو پاکیزگی چاہیے تو وہ یسوع کے پاس ہے، نجات چاہیے تو وہ یسوع کے پاس ہے. اس کھلی دعوت کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہم سارا جلال خداوند یسوع مسیح کو دیتے ہیں اور اس کے روح القدس کی مدد کے لیے ہم شکر گزار ہیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. جی، لائیو شو فضل ربی میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پاس صرف چند منٹ رہ گئے ہیں. بات کیجئے مختصراً اور پھر ہم پروگرام کو اختتام کریں گے. مسیح میں سلام ڈاکٹر صاحب، میں پال بات کر رہا ہوں پاکستان اسلام آباد سے. جی پال بھائی، بہت شکریہ، بڑے اچھا لگا آپ نے کال کیا. بات کیجئے، بالکل تھوڑا سا وقت ہے. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم کے ساتھ. تو میں چند باتیں کرنا چاہوں گا. نبی معصوم ہے، لیکن میں بتاتا چلوں بائبل کی روح سے یرمیہ کا 23 باب اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب نبیوں نے بھی گناہ کیے ہیں، سب نبیوں نے گناہ کیے. اور یسایہ نبی خود اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ مسیح ہمارے گناہ اور ہماری خطاؤں کے لیے گھائل کیا گیا. وہ مسیح کا جلال دیکھ چکا تھا اور وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب. آخری بات میں سر بتانا چاہوں، جو لوگ نہیں سمجھ پاتے صلیب پر جو مسیح نے ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ دوست میں ہوگا، بتاتا چلوں کہ مسیح کا مطلب یہ تھا، مسیح نے یہ نہیں کہا تو آج ہی جنت میں ہوگا. فردوس میں ہونے سے مراد ہے کہ جہاں پر میں ہوں وہیں پر فردوس ہے. بہت شکریہ. جی پال بھائی، بہت شکریہ. کوئی اور بات کرنا چاہیں تو ضرور کیجئے، پھر ہم مہمان سے بات کریں. شکریہ ڈاکٹر صاحب، شکریہ. مقصد یہی بتانا تھا کہ سب نبیوں نے گناہ کیے، یہ تسلیم بھی کیے گئے، اور یسایہ نبی خود یہ قبول کر رہے ہیں کہ مسیح ہماری گناہ اور ہماری خطاؤں کے لیے گھائل کیا گیا. تو بات تو کلیئر ہے. بہت شکریہ. مجھے لگتا ہے پروفیسر صاحب کی گواہی کا سلسلہ شاید ہمیں اور جاری رکھنا پڑے. تو یہ جو بات کی ہے یہ تعلیمی باتیں ہیں. کسی کو برا منانے، طیش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر طیش میں آنا ہے تو اس طیش میں آنے، غصہ میں آنے کی جو رد عمل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ مطالعہ میں لگ جائیے اور مطالعہ کیجئے، مطالعہ کیجئے، مطالعہ کیجئے، خدا سے دعا کیجئے، غصہ کرنے کی بجائے یا طیش میں آنے کی بجائے. اور اگر سوال کوئی ہو تو ہمارا جو آنے والا شو ہے اس میں آپ سب کو دعوت ہے، سوال کیجئے، خدا کی کلام کی روشنی میں دیکھیں گے. میں پروفیسر صاحب آپ سے اب درخواست کرنا چاہتا ہوں، جی اگر خدا آپ کو لمبی عمر دے، میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ جو آتے ہیں اپنی گواہی سنانے کے لیے، پہلے مجھے یہ بتائیے، ساری دنیا کو بتائیے، آپ کو کیا کسی نے پیسے دیے ہیں یا زور آپ پر لگایا ہے کہ آپ یہ باتیں آ کر کریں، یا آپ کو کسی نے کوئی لڑکی دے دی ہے یا کسی ملک کا ویزا دے دیا ہے، یا آپ اپنی مرضی سے خوشی سے بتا رہے ہیں؟ پوری دنیا دیکھ اور سن رہی ہے، اس کا جواب دیجیے. آپ کے پاس صرف 1.5 منٹ ہے. جی صاحب، اگر ہمیں لڑکی چاہیے تو اسلام میں ہمیں 4 بیویاں مل سکتی ہیں، مسیحت میں 1، تو میں کیوں چھوڑوں گا اسلام کو، ہے نا؟ اور اگر حضور کی پیروی کروں تو بہت سارا کر سکتا ہوں. تو یہ بالکل غلط ہے. اور ہم نے کہا کہ جیسے ہم مسیح میں آئے تو ہمیں سب سے بڑا قیمت چکانا پڑا، گھر سے ہی نکلنا پڑا. تو اگر مسیح میں آئیں گے تو آپ کو مطلب لعنتیں ملیں گی، لوگ ماریں گے اور تکلیف دیں گے. کوئی پیسہ نہیں دے گا صاحب، اور نہ ہی کسی نے ہم کو پیسہ دیا ہے. یہ غلط فہمی ہے. تو کسی نے آپ کو زور زبردستی کی کہ آپ آ کر بتائیں یہاں پر لوگوں کو، یا آپ نے اپنی خوشی سے یہ ہمیں کہا کہ میں سنانا چاہتا ہوں، اپنی گواہی بتانا چاہتا ہوں؟ ہرگز نہیں. اور جب ہم مسیح میں آئے تو ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہم نے 10 سال مطالعہ کیا قرآن اور بائبل کا، اور 10 سال کے مطالعے کے بعد ہم نے حضرت مسیح کو مکمل طور سے قبول کیا. بہت شکریہ. دنیا کو کیا بتانا چاہیں گے؟ صرف آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہیں. اگر یہی وقت ہو، یہی ہو، خدا لمبی عمر دے، کیا کہیں گے دنیا کو؟ اگر آپ حقیقی زندگی چاہتے ہیں، محبت کی زندگی، خوشی کی زندگی، ایمان کی زندگی، تو آپ حضرت مسیح کو قبول کیجیے. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ امن جو مسیح دیں گے آپ کو کوئی نہیں دے سکتا ہے. وہ زندگی صرف مسیح کے پاس ہے. بہت شکریہ. وہ زندگی، وہ اطمینان، وہ تسلی، وہ پاکیزگی، وہ شادمانی، وہ مسرت جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں، اگر ابھی تک آپ کو نہیں ملی تو تعلیمات، فلسفوں اور
दीगर जराए से ढूंढते रहे हैं आप, आज जिसको मिल गई वो आपको बता रहा है कि उस शख्सियत का नाम, उस हस्ती का नाम, उस शख्स का नाम खुदामंद यीशु मसीह नासरी है। जी, वो जिंदा है, वो आपके करीब है। उसकी कब्र यरूशलेम में खाली है। वो मुर्दों में से जी उठा और जिंदगी और इत्मीनान देने का दावा उसने किया और उस दावे को अपनी जिंदगी में साबित किया। मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को शिफा दी, अंधों को बीनाई दी, और आज भी वो आपकी रूहानी जिस्मानी हर जरूरत को पूरा करने के लिए अपने बाजू फैलाए हुए है। आ ए भटके हुए मौत के राही, जिंदगी तुझे अपनी आगोश में लेना चाहती है। क्या तू कबूल करता है? अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदामंद की सलामती आपके साथ रहे। आपका होस्ट डॉक्टर दानियाल।